दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुए एक सदी हो गई, लेकिन लोग आज तक इसकी तहकीक कर रहे हैं कि ये सल्तनत कैसे बनी, कैसे पूरी दुनिया में फैली, कितनी कुर्बानियाँ दीं, कितनी शहादतें हुईं और कैसे ये 600 साल तक पूरी दुनिया में हुकूमत करती रही और क्या वजह या कैसे ये इतनी ताकतवर सल्तनत टूट गई। इन सवालात का जवाब देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 13वीं सदी के आखिर में अनातोलिया के एक छोटे से इलाके में रखी गई। इस जमाने में सल्जूकी सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और मंगोलों के हमलों ने पूरे खित्ते को तबाह कर दिया था। इन्हीं हालात में एक बहादुर तुर्क कबीला काई आबाद था, जिसकी क़यादत अर्तुगरुल गाजी कर रहे थे। वो सल्जूकी सलातीन के वफादार सिपाही थे और उन्हीं की खिदमत में उन्होंने सरहदी इलाकों को मंगोलों और बाज़ंतीनियों से महफूज रखा। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद इनके बेटे उस्मान ने क़यादत संभाली। उस्मान ने सल्जूकी सलातीन की कमजोरी और बाज़ंतीनी सल्तनत की बदतरीन हालत को देखकर अपने कबीले के लिए एक आज़ाद रियासत बनाने का फैसला किया। इसी निस्बत से इनकी कायम करदा रियासत को उस्मान की निस्बत से उस्मानी कहा गया और यहीं से सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा हुई। अस्सलामु अलैकुम। ज़माना हिस्ट्री चैनल पर आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, सलाजका रूम की सल्तनत के खात्मे के बाद अनातोलिया में तवाइफुल मलूकी फैल गई और मुख्तलिफ सरदार अपनी अपनी खुद मुख्तार रियासतें बनाकर बैठ गए, जिन्हें गाजी इमारात कहा जाता था। 1300 ईस्वी तक जवाल की जानब गामजन बाज़ंतीनी सल्तनत अनातोलिया में वाक़या अपने बेशतर सूबे उन गाजी इमारतों के हाथों गुमा बैठी थी। उन्हीं इमारतों में से एक मगरबी अनातोलिया में तस्की शहर के इलाके में वाक़या थी, जिसके सरदार उस्मान अव्वल थे। कहा जाता है कि जब अर्तुगरुल हिजरत करके अनातोलिया पहुंचे तो उन्होंने 2 लश्करों को आपस में बरसरे बेकार देखा, जिनमें से एक तादाद में ज्यादा और दूसरा कम था, और अपनी फितरी हमदर्दाना तबीयत के बायस अर्तुगरुल ने छोटे लश्कर का साथ दिया और 400 शाहसवारों के साथ मैदान जंग में कूद पड़े और शिकस्त के करीब पहुंचने वाला लश्कर इस अचानक इमदाद से जंग का पांसा पलटने में कामयाब हो गया। अर्तुगरुल ने जिस फौज की मदद की वो दरअसल सलाजका रूम का लश्कर था, जो मसीहियों से बरसरे बेकार था, और इस फतह के लिए अर्तुगरुल की खिदमात के पेश नज़र उन्हें इसकी शहर के करीब एक जागीर अता की। 1281 ईस्वी में अर्तुगरुल की वफात के बाद इस जागीर की सरबराही उस्मान गाजी के हाथ में आई, जिन्होंने 1599 में सल्जूकी सल्तनत से खुद मुख्तारी का ऐलान करके उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली। उस्मान गाजी ने इस छोटी सी सल्तनत की सरहदें बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहदों तक फैला दी और फतह के बाद दारुल हुकूमत भरोसा मुंतकिल कर दिया। उस्मान अव्वल तुर्कों में इंतहाई कदर की निगाह से देखे जाते हैं। दर हकीकत वो बहुत ही आला उसाफ के हामिल थे। दिन के मुजाहिद और रात के आबद के साथ साथ इंतहाई शरीफुल नस्ब, सादगी पसंद, मेहमान नवाज, ब्याज और रहमत दिल इंसान भी थे। इनका दौर हुकूमत सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों को मजबूत करने का सबब बना। ये उस्मान अव्वल की डाली गई मजबूत बुनियाद ही थी कि इनके इंतकाल के बाद एक सदी के अंदर उस्मानी सल्तनत मशरकी बहर रूम और बल्कान तक फैल गई।
سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 عیسوی میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ عثمانیوں کی اول العزمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہرا بایزید کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا سب سے روشن باب سلطان محمد فاتح کے نام میں شروع ہوتا ہے۔ سلطان محمد ثانی نے 15ویں صدی میں قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا 1000 سالہ خاتمہ کر دیا۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت اس لشکر نے محیر العقول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے عثمانیوں کو دنیا کی عظیم طاقت بنا دیا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے 3 برے اعظموں میں اپنی حکومت پھیلائی۔ مشرق میں عراق، شام اور عرب کے علاقے، جنوب میں مصر، الجزائر، شمالی افریقہ، مغرب میں یونان، بلغاریہ، ہنگری اور بلقان، اور شمال میں بحر اسود تک فتوحات ہوتی گئیں۔ اس طرح محمد قیصر روم بن گیا، اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 عیسوی میں عثمانی فوجیں جزیرہ نما اطالیہ پر اتریں اور ٹرانٹو اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن 1481 عیسوی میں محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔ 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرقی یورپ اور بحر روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 عیسوی تک یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں فتوحات کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظم و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی، جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم تھا۔ ریاست کی معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا تھا، کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں تجارت کے تمام زمینی سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، جن میں سلیم اول کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے مشرقی جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کے جانشین سلیمان عالی شان 1520 تا 1566 عیسوی نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی، اور 1521 عیسوی میں بلگراد کی فتح کے بعد
1526 عیسوی میں جنگ محاق کے باذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی داغ بٹھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1529 عیسوی میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسطی یورپ کے اس شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں۔ سلیمان کے ادوار میں ٹرانسلوانیا، ولاچیا اور مالدووا سلطنت عثمانیہ کے باجگزار بنے۔ مشرق میں عثمانیوں نے ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور بین النہرین پر قبضہ کر کے خلیج فارس تک بحری رسائی حاصل کر لی۔ دوستو، سلطان سلیمان قانونی کے دور میں سلطنت عثمانیہ اپنی طاقت کی بلند ترین چوٹی پر کھڑی تھی۔ سلیمان نہ صرف عظیم فتوحات کے مالک تھے بلکہ قانون سازی، عدل و انصاف اور ریاستی اصلاحات کے بھی مدبر حکمران تھے۔ ان کے دور میں سلطنت طاقت، دولت، نظم و ضبط اور تہذیب کے اعتبار سے دنیا کی سب سے مضبوط حکومت بن گئی۔ سلیم اور سلیمان کے ادوار میں عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی، جس نے بحر روم کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا۔ ان فتوحات میں اہم ترین کردار عثمانی امیر البحر خیر الدین پاشا باربروسا کا رہا، جس نے سلیمان کے دور میں کئی شاندار عسکری فتوحات حاصل کیں، جس میں اسپین کے خلاف تیونس اور الجزائر کی فتوحات اور سقوط غرناطہ کے بعد وہاں کے مسلمانوں اور یہودیوں کی بحفاظت عثمانی سرزمین تک منتقلی اور 1583 میں مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہیں۔ دوستو، 16ویں صدی میں مغربی یورپی قوتوں خصوصاً پرتگیزیوں کی خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانیہ بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کیں۔ عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کے باعث یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑیں اور ہند، چین کے لیے نئے راستے دریافت کیے۔ آنے والی صدیوں میں سلطنت مزید وسیع رہی، لیکن یورپ میں صنعتی انقلاب، نئی ٹیکنالوجی اور سیاسی تبدیلیوں نے عثمانیوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ اندرونی بغاوتیں، کمزور حکمران، یورپی طاقتوں کی سازشیں، قوم پرستی کی تحریکیں اور معاشی کمزوری آہستہ آہستہ سلطنت کو کمزور کرتی گئی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں عثمانیوں کی سرحدیں سکڑنے لگیں اور یورپی طاقتیں ان کے علاقوں کو ٹکڑوں میں بانٹنے لگیں۔ دوستو، 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں مرد بیمار کہا جانے لگا۔ پہلی جنگ عظیم میں عثمانی سلطنت نے جرمنی کے ساتھ مل کر جنگ لڑی، لیکن شکست ہوئی۔ شکست کے بعد اتحادی طاقتوں نے عثمانی سلطنت کے زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ استنبول میں غیر ملکی فوجیں داخل ہو گئیں اور سلطنت عملاً ختم ہو گئی۔ آخرکار 20ویں صدی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ایک تحریک آزادی چلائی، جس کے نتیجے میں خلافت کا نظام ختم کر دیا گیا۔ خلافت کے خاتمے کا سرکاری اعلان سن 1924 میں ہوا
اور سلطنت عثمانیہ باقاعدہ طور پر اختتام کو پہنچ گئی۔ اس خلافت کی جگہ جدید ترکی کی ریاست قائم ہوئی۔ یوں سلطنت عثمانیہ ایک چھوٹے سے ترک قبیلے کی سرحدی ریاست کے طور پر شروع ہوئی، 3 بڑے اعظموں پر پھیلی، ایک عظیم اسلامی سلطنت بنی، 600 برس تک دنیا کی سب سے طاقتور حکومتوں میں شامل رہی، اور آخرکار جنگوں، سازشوں اور سیاسی کمزوریوں کی وجہ سے 20ویں صدی میں ختم ہو گئی۔ یہ پوری کہانی عثمان غازی کی ایک چھوٹی سی ریاست سے شروع ہو کر استنبول میں خلافت کے خاتمے پر مکمل ختم ہوتی ہے، اور انسانی تاریخ میں اسے ہمیشہ ایک عظیم سلطنت کی حیثیت حاصل رہتی ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی دوستو؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔